میری माँ उम्रा करने गईं तो वहां से मेरे लिए एक जाय नमाज ले आईं और शादी से 2 दिन पहले मुझे देखकर बोली, ये जाय नमाज बड़ी कीमती है, इस पर सिर्फ तुम ही नमाज पढ़ना। मैंने भी खुश होकर वो जाय नमाज अपने जहेज के सामान में रख दी। शादी की पहली रात मेरे शौहर ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाय नमाज चाहिए। मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही वो जाय नमाज उठाकर अपने शौहर को दे दी, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। शोहर जाए नमाज बिछाकर उस पर नमाज पढ़ने लगा। जैसे ही वो सजदे से उठा, शोहर एकदम से चीखें मारने लगा। उसकी चीखें सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मैंने भागकर शोहर को देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो मेरा नाम नाजिया है। मेरे अब्बू एक प्राइवेट इदारे में जॉब करते थे, लेकिन जब मैं 3 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में मेरी मम्मा की डेथ हो गई। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं थी। मुझे लगता था मेरी मम्मा सो रही हैं। मैं उनको उठा रही थी, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। फिर मैं रो रही थी कि मुझे किसी ने उठा लिया और अंदर ले गया। ये सब आज मुझे ख्वाबों में नजर आता है। मम्मा के जाने के बाद मेरी चच्ची ने अपनी बहन की शादी मेरे बाबा से करवा दी। वो बाबा से पहले भी शादी करना चाहती थी, लेकिन बाबा ने दादा अब्बू की मर्जी से शादी की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक घर से 2 बेटियां नहीं ला सकते। लेकिन अब मम्मा की वफात के बाद बाबा ने मजबूरी में अपनी भाभी की बहन से शादी कर ली, और अब कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि दादा अब्बू भी वफात पा चुके थे। पहली रात ही उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को समझा दिया, देखो, जिस दिन मेरी बेटी की आंख से एक भी आंसू निकला तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मेरे बाबा बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। हमारे खानदान की सब औरतें, मर्द उनसे डरते थे। मेरी दूसरी मम्मा मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती, मुझसे बड़ा प्यार करती। लेकिन तब जब बाबा घर पर होते, बाबा के जाने के बाद जब मैं रोती या खाने को कुछ मांगती तो वो मुझे एक कमरे में बंद कर देती। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे ही बाबा जॉब से वापस आते मुझे वो कमरे से निकाल देती। फिर नहलाकर बाबा के सामने मुझे बड़ी मोहब्बत से खाना देती। वक्त गुजरता गया। शायद उन्हें मेरी माँ से नफरत थी, या खुद को ठुकराए जाने की तकलीफ थी, या फिर शायद बाबा मुझे उस औरत पर तरजीह देते थे कि वो सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। लेकिन मैं ये सब बाबा को बताना चाहती थी, मगर कुछ बता नहीं सकती थी। मेरी चच्ची हर वक्त मेरी मम्मा को कहती, तुम बहुत अच्छा करती हो, इस मनहूस का यही इलाज है। इसकी सकी माँ भी ऐसे ही थी। वक्त यूं ही गुजरता गया और बाबा की दूसरी शादी को 2 साल हो गए और उनके घर बेटा पैदा हुआ। मैं उस वक्त 5 साल की थी। बाबा बहुत खुश थे। उनकी बीवी ने उनको वारिस जो दिया था। लोग बेटा पैदा होने पर बहुत खुश होते हैं और बेटियों पर कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, बेटी हुई है, अल्लाह बेटा भी देगा। लेकिन बेटा हो तो कहते हैं बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह जोड़ी करे। हम आज भी बेटियों को रहमत की बजाय जहमत समझते हैं। जब से मेरा भाई पैदा हुआ था, मेरी मम्मा उसका ध्यान रखती, उसको मेरी गोद में डाल देती और खुद सारा सारा दिन टीवी देखती रहती। मैं उसको संभालती, पर जब वो रोता तो मम्मा मुझे मारती कि मैंने उसे डांटा होगा। एक दिन बाबा लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मम्मा ने थप्पड़ मारकर मुझे कमरे में बंद कर दिया, मगर मैंने किसी तरह कमरे का लॉक खोल दिया और रोती हुई बाबा के पास चली गई। मेरे मुंह पर थप्पड़ का निशान देखा तो बाबा तड़प उठे। मैं बाबा को सब बताने लगी। मम्मा मुझे मारती हैं और कमरे में बंद कर देती हैं, खाना भी नहीं देती। जब आप आते हैं उस वक्त देती हैं। मेरी बात पर बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। जाते ही मम्मा को बालों से पकड़ लिया और कहा, निकल जाओ यहाँ से। मम्मा को कुछ समझ नहीं आई, मगर जैसे ही मेरी तरफ देखा तो बाबा के पांव पड़ गईं और झूठ बोल दिया कि ये हमारे बेटे सुफियान का गला दबा रही थी, इसलिए मैंने इसे मारा है। मैं माँ हूँ इसकी, क्या माँ बच्चों को मार नहीं सकती? सकी माँ भी तो बच्चों को समझाने के लिए थप्पड़ मार देती हैं। शोर सुनकर चच्ची भी आ गईं और कहने लगी, देखो मैं अपने बच्चों को कितना मारती हूँ, कैसे गला फाड़ फाड़ के रो रहे होते हैं, क्या मैं उनकी माँ नहीं हूँ? बाबा अब खामोश हो चुके थे। मुझे उठाया और बाहर आ गए। फिर हम कार में बैठकर घूमने निकल गए। मैं बहुत खुश थी।
بابا نے مجھے کہا، آج کے بعد گھر میں کوئی بھی بات ہو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ بابا کو مما پر ان کی بہن پر یقین نہیں آیا تھا، شاید اس لیے کہ یہ وقت ان پر بھی آ چکا ہے۔ اصل میں میرے دادا ابو نے بھی 2 شادیاں کی تھیں، لیکن جس دن میرے بابا کی سکی ماں فوت ہوئی تھی تو اس کے بعد بابا کی پرورش ان کی سوتیلی ماں نے کی تھی، اور اب وہی سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ خیر، بابا نے مما کو دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ روز میرے پاس آتے، مجھے پیار کرتے اور پوچھتے، بیٹا کسی نے کچھ کہا تو نہیں، مارا تو نہیں آپ کو، سب کچھ مجھ سے پوچھتے۔ اس دن کے بعد ماما کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ میرا خیال رکھتی، مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ لیکن میرے چچا ابو کے دشمن تھے، مگر ابو بھی ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ میرے چچا نے ہی کروایا تھا، جس ایکسیڈنٹ میں میری سکی ماں کی وفات ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چل چکی تھیں۔ ایکسیڈنٹ والے دن بابا گاڑی لے کر نہیں گئے تھے، اس دن ماما گاڑی لے کر شاپنگ کرنے چلی گئی تھیں۔ میرے چچا تو اپنے سوتیلے بھائی یعنی میرے بابا کو مارنا چاہتے تھے، مگر اس دن میری ماما کی موت ہو گئی۔ میں چچی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تب یہ سب باتیں چچی اور چچا ایک دوسرے سے کر رہے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، مگر انہیں کیا پتا کہ میں ان کی سب باتیں سن رہی ہوں۔ میرے چچا اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ سب تمہاری وجہ سے کیا ہے، لیکن افسوس جس کو میں مارنا چاہتا تھا وہ نہیں مرا، بچپن سے میرے سر پر سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ جب رات کو بابا آئے تو میں نے ان کو سب بتا دیا۔ کچھ دیر تو وہ چپ رہے، پھر انہوں نے کہا، بیٹا آپ یہ بات دوبارہ کبھی نہیں کریں گی، نہ ہی کسی سے کچھ کہو گی، بلکہ یوں سمجھو کہ آپ نے ایسا کچھ سنا ہی نہیں۔ اور میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ بابا جب میرے پاس کمرے میں آتے تھے تو باہر ماما کان لگا کر سنتی تھیں، لیکن اس دن وہ اپنی بہن کے کمرے میں تھیں، اس لیے وہ ہماری باتیں نہ سن سکیں، ورنہ اسی وقت جا کر اپنی بہن کو بتا دیتی۔ بابا مجھے خود سکول چھوڑتے، ہر روز وہ ایک ہی راستے سے نہیں جاتے تھے، ہمیشہ راستہ بدلتے رہتے تھے۔ میرے بھائی کے بعد اب میری ایک ہی بہن پیدا ہوئی تھی، مجھے وہ بہت پسند تھی۔ میں اس کو سارا سارا دن اٹھا کر پھرتی، اور میرا بھائی بھی اب چلنے لگا تھا۔ ماما اکثر خود پارلر چلی جاتی اور دونوں کو میرے حوالے کر جاتی۔ وہ تو اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، انہیں تو صرف ماڈلنگ کا بہت شوق تھا، لیکن ہمارے خاندان میں یہ سب سختی سے منع تھا۔ عورت نوکری کر سکتی تھی، نہ ہی اپنی مرضی سے شادی۔ ہمارے ہاں صرف وہی لڑکی زیادہ پڑھ سکتی تھی جس کا بھائی یا باپ چاہتا ہو، ورنہ وہ میٹرک کرتے ہی گھر بیٹھ جاتی تھی۔ ہمارے خاندان میں بہت سی لڑکیاں ہیں جو میٹرک کے بعد بھی گھر بیٹھی ہیں، کئی تو بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو چکی ہیں کیونکہ ان کی شادیاں نہیں ہو سکیں۔ خاندان میں کوئی ان کا عمر کا لڑکا جو نہیں تھا، اور ہم باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا، میں بڑی ہو رہی تھی، مجھے بابا کی سپورٹ تھی، میری بہن بھی میرے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے میٹرک کر لیا، اب کالج میں ایڈمیشن لینا تھا۔ میرے چچا نے تو اپنی بیٹیوں کو میٹرک بھی نہیں کرنے دیا تھا، اور اب وہ ابا کے سر پر کھڑے ان کو لمبے لمبے لیکچر دے رہے تھے کہ آگے اپنی بیٹی کو نہ پڑھاؤ، یہ پڑھ لکھ کر باغی ہو جائے گی، کل کو اس کی شادی بڑی مشکل سے ہوگی، اگر ہم نے اس کی شادی اس کی مرضی سے نہ کی تو پھر یہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ بابا کو اپنے بھائی کی سوچ پر بہت غصہ آیا۔ بابا کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ پڑھے گی جتنا اس کا دل کرے گا، جب تک میں زندہ ہوں میری بیٹی آگے پڑھتی رہے گی۔ چچا نے مزید بولنا چاہا تو بابا نے ہاتھ کھڑا کر کے منع کر دیا۔ چچا اور چچی جانتے تھے کہ اگر میں مزید آگے بڑھ گئی تو ان کے بیٹے کو وہ میرا رشتہ نہیں دیں گے، اور دوسرا یہ کہ چچی بہت حسد کرتی تھی، میں بالکل اپنی مما جیسی تھی، بس آنکھیں بابا پر گئی تھیں۔ بابا جیسے ہی گھر آتے سب سے پہلے میرا ماتھا چومتے، بعد میں باقی بہن بھائیوں کو دیکھتے۔ میری مما بابا سے بہت غصہ ہوتی، اب وہ کبھی کبھی بابا کے سامنے بول بھی پڑتی تھی۔ بابا چپ رہتے تھے، بابا ان کو زندگی کی ہر سہولت دیتے، لیکن میں نے کبھی مما بابا کو ایک ساتھ ہنستے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ کبھی باہر گئے تھے۔ اب تو میرے باقی بہن بھائی بھی بڑے ہو رہے تھے۔ مما نے اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، پر وہ اکثر میرے کمرے کی تلاشی لیتی۔ میں بابا سے بات کر رہی ہوتی تو وہ چھپ کر باتیں سنتی۔ میں نے بابا سے موبائل کی ضد کی تو ماما نے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس پر بابا نے ان کو چپ کروا دیا۔ ماما کہتی، یہی تو آپ کی سکی بیٹی ہے، باقی بچے تو سوتیلے ہیں جو ان کو پوچھتے تک نہیں۔ حالانکہ بابا ہم سب میں بالکل بھی فرق نہیں کرتے تھے۔
بابا نے خود جا کر ایک اچھے سے کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا اور مجھے کالج سے متعلق تمام کتابیں لے کر دیں۔ وہ زندگی میں کبھی بھی میری طرف سے بے خبر نہیں ہوئے تھے۔ جس دن ماما نے تھپڑ مارا تھا اس دن سے لے کر آج تک بابا روز میرے پاس آتے، چاہے 10 منٹ کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ میرے دوست بن چکے تھے۔ انہوں نے مجھے خود کے قریب کر لیا تھا۔ بابا کہتے ہیں جس دن تمہاری سوتیلی ماں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا میں ڈر گیا تھا۔ میں تمہاری ماں کی قبر پر جا کر کتنی دیر تک روتا رہتا تھا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماما میرے ساتھ ہے۔ نازیہ بیٹی، میں تم سے کبھی غافل نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہتا ہوں، اور اگر کبھی میری پرورش میں کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا بیٹا، ورنہ تمہاری ماں نے کہا تھا اگر میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اس دن پہلی بار میں نے بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ بابا کی رضامندی سے میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ میری بہن میٹرک میں تھی اور بھائی نے بھی اگلے سال کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے بابا کی طرح پیار کرتا، لیکن میری بہن مجھ سے بہت حسد کرتی تھی، مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی کہ اس سے دوستی کروں، لیکن مما کی ڈالی نفرت اس کے دل سے نہیں جا سکی تھی۔ مما ہر وقت اس کے کان میں ایک ہی بات ڈالتی کہ تمہارا باپ تو صرف نازیہ کو ہی اپنی بیٹی سمجھتا ہے، تم لوگ تو اس کے لیے سوتیلے ہو۔ میں نے بابا سے کئی بار کہا مما کا شکوہ دور کریں، وہ کیونکہ ہم بہن بھائیوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہی ہیں، پر بابا نے کہا میرا رب جانتا ہے میں نے کبھی تم میں اور دوسرے بچوں میں فرق نہیں کیا، وہ بھی میرے بچے ہیں۔ وہ عورت تو بس ہر وقت تم سے جلتی رہتی ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بابا کی بات سن کر بہت رونا آتا تھا۔ میں جب روتی تھی بابا مجھے چپ نہیں کرواتے تھے، مجھے رونے دیتے تھے، پھر مجھے باہر آئس کریم کھلانے لے جاتے۔ اس دن بھی بابا مجھے اور بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ میری بہن لائبہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بابا کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی رہتی تھی۔ بابا مما سے کہتے تھے دیکھو تم نے کیسی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی، تو وہ گھبرا جاتی اور اس جگہ سے کھسک جاتی۔ اس دن بابا نے بہت پیار سے لائبہ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، لیکن اس نے کہا آپ کیا بیٹی بیٹی کرتے رہتے ہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، جو آپ کا بازو پکڑ کر کھڑی ہے بس وہی آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے لے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بابا نے اس کی بدتمیزی پر اس کو ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ تب مما بیٹی کو سمجھانے کی بجائے بابا سے لڑ پڑی تھی، میری بیٹی کو تھپڑ مار دیا، اور بھی مما نے بابا کو بہت سی باتیں سنائی تھیں۔ بابا چپ کر گئے تھے، وہ مزید جھگڑا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ایک دن مما اور لائبہ بازار سے ایک پانی کی بوتل لے آئیں، پھر سارے گھر میں اس پانی کی چھینٹیں مارتی رہتی۔ خیر میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہی۔ ان دنوں میں نے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ بابا اس دن بہت خوش تھے، سب کو فخر کے ساتھ بتاتے کہ یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی نے ٹاپ کیا ہے۔ میں بابا کو دیکھ کر بہت خوش تھی اور ہمیشہ انہیں خوش ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر پر صرف بابا اور بھائی خوش تھے، باقی کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ شام کو چچا نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا، لیکن بابا نے کہا میں اس بارے میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہیں کہ آپ کا بیٹا کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ میری بیٹی کی عمر ابھی شادی کی نہیں ہے۔ چچا بابا کی بات پر ناراض ہو کر چلے گئے۔ میری خالہ اور اس کا بیٹا مجھ سے ملنے آئے تھے۔ بابا نے بہت کھلے دل سے ان کا ویلکم کیا، لیکن میں اپنی خالہ کے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو ہمارے ہی کالج میں لیکچرار تھے۔ ان کو کالج میں آئے ابھی 2 ہی ماہ ہوئے تھے۔ وہ میری خالہ کے بیٹے اسد تھے۔ خالہ نے تعارف کروایا اور پھر بابا کو مبارکباد دینے کے بعد وہ چلے گئے۔ اب اکثر کالج میں اسد کے ساتھ بات چیت ہو جاتی تھی۔ اسد مجھے بہت اچھا لگتا، میری کالج کی دوست مجھ سے جلنے لگی تھی اور کچھ مجھے اسد کے نام سے تنگ کرتی۔ اسد کا مجھے اتنی توجہ سے دیکھنا، مسکرانا سب اچھا لگتا، اور میں بھی اس کے بارے میں اب سوچنے لگی تھی۔ کچھ دن ہوئے تو میری بہن میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میٹرک درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ شروع سے ہی پڑھائی میں اچھی نہیں تھی، بس بھائی اچھا تھا جو پڑھ بھی رہا تھا اور بابا سے کبھی بدتمیزی بھی نہیں کرتا تھا۔ میری بہن لائبہ مجھ سے کہنے لگی آپی آپ کے کالج میں فنکشن آ رہا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ وہ دن بدن چچا کی بیٹیوں کی طرح ہار سنگھار کرنے لگی تھی، مگر مجھے ان سب چیزوں سے کوفت ہوتی تھی۔ میں بس پڑھنا چاہتی تھی، بابا کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی اور 3 دن کے بعد ہونے والے فنکشن میں میں اسے ساتھ لے گئی۔
وہ وہاں بس اسد کے پاس کھڑی رہی، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی تھی اور مجھے بھی خوشی ہوئی کہ شکر ہے میری بہن بھی سمجھدار ہو گئی ہے، اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اسد سے کیا باتیں کر رہی ہے اور اس نے کب اسد سے اس کا نمبر لیا۔ میں کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھی تھی، مگر میں ان سب سے انجان تھی۔ میری بہن لائبہ ہر وقت فون پر بزی رہتی تھی اور مما ان دنوں چچی کے ساتھ عمرہ کرنے چلی گئی تھیں۔ انہوں نے بابا کو بھی ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا، بس دونوں بہنیں اکیلی چلی گئیں۔ جب وہ عمرہ کر کے آئیں تو چچی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک جگہ طے کر دیا۔ گھر میں ایک خوشی کا ماحول تھا، بابا نے سب کو بلایا تھا، مجھے کہا کہ بیٹی اپنی خالہ کو بھی بلا لو، وہ بھی اس گھر کا حصہ ہیں۔ مجھے لگا میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ تبھی چچی کا بیٹا نیچے آیا اور مجھے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ اکثر گھر سے باہر ہی رہتا تھا، چچا کی طرح وہ بھی آوارہ ہی تھا۔ خالہ اور اسد بارات والے دن آئے اور چلے گئے۔ میری بہن اسد کے آگے پیچھے رہی، حالانکہ بابا نے کئی بار منع کیا، مگر اس نے بابا کی ایک نہ سنی۔ وہ پہلے بھی کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ ایک دن میری بہن بہت خوشی خوشی میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ خالہ اسد کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میرے منہ سے نکل گیا، خالہ کس کا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں؟ تو اس نے مجھے دوبارہ بتایا، ظاہر ہے میرے رشتے کے لیے۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، جس کو میں نے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، جس کا ذکر میں کسی سے نہیں کرتی تھی، اور وہ میری بہن کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں کمرے میں آ کر ہی روتی رہی۔ شام کو خالہ آئیں تو مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور بابا سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ بابا نے کہا کہ نازیہ آپ کی بیٹی ہے، مگر مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ لائبہ تو یہ سن کر پاگل ہو چکی تھی، کمرے میں جا کر چیزیں توڑنے پھوڑنے لگی۔ خالہ کے جانے کے بعد وہ بابا سے لڑنے لگی، کہہ رہی تھی آپ نے ہمیشہ مجھ سے چھین کر اپنی بیٹی کو دیا ہے، جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ آپ نازیہ کو دے دیتے ہیں، مجھے اسد چاہیے۔ وہ بار بار چلا رہی تھی، بابا سے بہت ہی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ بابا نے لائبہ کو سمجھانا چاہا تو اس نے بابا کو دھکا دے دیا۔ بابا کو غصہ آ گیا، انہوں نے مما سے کہا اسے سنبھالو، تمہاری بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بابا میرے کمرے میں آئے، مجھ سے اسد کے بارے میں رائے لی اور میں نے ہمیشہ کی طرح معاملہ بابا پر چھوڑ دیا۔ میں نے بابا سے کہا کہ جیسے آپ کو صحیح لگے، آپ سے میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آپ نے ہمیشہ مجھے دیا ہے، آپ چاہیں تو لائبہ کی شادی وہاں کر سکتے ہیں۔ لیکن بابا نے بتایا بیٹا پچھلے ہفتے اسد میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ لائبہ کی بہت سے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے، وہ مجھے فون بھی کرتی رہتی ہے، مگر میں اسے صرف اپنی بہن سمجھتا ہوں، پلیز آپ لائبہ پر نظر رکھیں۔ اور جب میں نے اسد سے تمہارے بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ انکل میں نازیہ کو پسند کرتا ہوں، اور پھر میں نے تمہاری شادی اسد سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اسد کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ میرے سامنے پلا بڑا ہے۔ اس دن میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ بابا نے کہا کہ لائبہ ابھی بچی ہے، اگر اسد پسند کرتا ہوتا تو میں ہاں کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں وہ صرف ضد میں ہی ایسا کر رہی ہے۔ میں بہت جلد کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی بھی شادی کر دوں گا۔ میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شادی سے 2 روز پہلے مما میرے پاس آئیں اور مجھے ایک جائے نماز دے کر بولی بیٹا میں جب عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں سے یہ تمہارے لیے لائی تھی، تم یہ اپنے جہیز کے سامان میں رکھ لو، شادی کے بعد اسی جائے نماز پر نماز پڑھنا، مگر بیٹا کسی اور کو اس پر نماز مت پڑھنے دینا، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے۔ میں آج اپنی مما کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے جائے نماز لے کر اپنے بیگ میں رکھ دی۔ 2 دن بعد میری اور اسد کی شادی ہو گئی، لیکن میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تمہارے پاس جائے نماز ہے تو وہ مجھے دے دو۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ رخصتی سے پہلے مما نے مجھے ایک جائے نماز دی تھی اور کہا تھا بیٹا اسے بس تم ہی استعمال کرنا، کیونکہ یہ بہت مہنگی ہے، اس لیے کسی اور کو بھی استعمال نہیں کرنے دینا، ورنہ طوفان آ جائے گا۔ مگر اسد سے قیمتی میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے وہ جائے نماز اپنے شوہر کو دے دی۔ اسد وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا، لیکن جو ہی وہ سجدہ کر کے اٹھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسد بھی ایک دم سے چیخ رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر عجیب سے نشان پڑ گئے تھے جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہم اسد کو لے کر اسی وقت ہسپتال چلے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے چہرے پر تیزاب نما کیمیکل لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔
میری مما بابا سب جمع ہو چکے تھے۔ میں دلہن کے لباس میں کھڑی تھی، مما سے پوچھ رہی تھی آپ نے اس جائے نماز پر کیا لگایا تھا جو سجدہ کرتے ہی اسد کی یہ حالت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے پولیس والوں کو بھی بلا لیا تھا کیونکہ یہ پولیس کیس بنتا تھا۔ مما نے پولیس کو دیکھا تو سب بتا دیا۔ انہوں نے اس جائے نماز پر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا کیمیکل لگا دیا تھا اور سوچا تھا نماز پڑھتے وقت میرا چہرہ جل جائے گا اور اسد مجھے طلاق دے دے گا۔ ہم سب آنکھیں پھاڑ کر مما کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ شاید آج بھی یہ سچ نہ بتاتی کیونکہ انہوں نے حسد میں آ کر جس کے لیے یہ سب کیا تھا ان کی وہی بیٹی لائبہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ مما ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہی تھی مگر بابا چپ کھڑے رہے۔ پولیس مما کو پکڑ کر لے گئی۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے۔ اسد کا علاج ہو رہا ہے، اس کا چہرہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چند ماہ میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا نے ابھی تک مما کو معاف نہیں کیا اور چچا کو جائیداد میں ان کا حصہ دے کر انہیں الگ کر دیا ہے۔ بابا اب میرے ساتھ رہتے ہیں، میں اور اسد بھی بہت خوش ہیں۔ میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ اسد کے ساتھ کالج جاتا ہے اور اب مجھے انتظار ہے کہ اسد جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ خدا کے لیے حسد کرنا چھوڑ دیں، سوائے تکلیف اور رسوائی کے اس میں کچھ نہیں ہے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔